बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 7 नवंबर है और दिन है इतवार का, और दो खबरें हैं मेरे पास जिस पर मैं तफसील से बात करूंगा। पहली खबर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ये फैसला किया गया कि जब तक मौजूदा हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता उस वक्त तक मार्च जारी रहेगा। इस फैसले के बाद हमने भी एक फैसला किया है कि जब तक ये मार्च शुरू नहीं होता हम अपना सहाफती लॉन्ग मार्च पीडीएम के प्लेटफॉर्म के खिलाफ जारी रखेंगे। आगे चलकर मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा और जो सियासी इस वक्त मंजरनामा है इसकी सूरत हाल भी हम आपके सामने पेश करेंगे। और दूसरी खबर, मरीम नवाज की तरफ से एक ट्वीट किया गया, एक गैर जमहूरी किरदार जमहूरी अंदाज अपनाए हुए लोगों के पास जाता है और वहां पर उसे किस किस्म की मुंह की खानी पड़ी, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कहा गया है अपने ट्विटर पैगाम के अंदर कि बताएं कि किस किस्म की हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अपनाई जाए और अवाम ने किस तरह आड़े हाथों लिया है मरीम नवाज को। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म की। यह सिलसिला शुरू होता है 1 साल पहले और इसे इसलिए बनाया गया था ताकि हुकूमत के खिलाफ एक महाज क्रिएट किया जा सके, क्योंकि वो तमाम फोर्सेस जो पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होती हैं, कौमी असम्बली में नाकाम होती हैं, सेनेट में नाकाम होती हैं, और वो सियासत जो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए वो पार्लियामेंट के बाहर लड़ी जा रही है। क्योंकि याद रखिएगा, इसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनका पार्लियामेंट में कोई किरदार नहीं है, और इन किरदारों ने अपनी पार्लियामेंट बना रखी है, यानी सड़क पे इस पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और महाज क्रिएट करने की हमेशा से कोशिश करते रहे। अगर आप पीडीएम की आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो एक बार नहीं बल्कि मुताबिद बार फैसले किए गए कि हम फलां तारीख को एक मुल्क गिर एहतजाज इसका ऐलान करेंगे, आगाज किया जाएगा, लेकिन एहतजाज का ऐलान जरूर होता है लेकिन आगाज नहीं होता। और फिर यह भी हमने देखा कि पीडीएम के इत्तेहादी जमातें एक एक करके अलहदा होना शुरू हो जाती हैं, कुछ को निकाल दिया जाता है, कुछ कुछ जो जमातें थी उनसे गिला किया जाता है और फिर उनकी राहें जुदा हो जाती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई। फिर हमने वो वक्त भी देखा जब पीडीएम के अंदर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जनाब ये आपके बस की बात नहीं है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चलाकर, नारे लगाकर, सड़कों पर लोगों को घसीट कर और महंगाई का रोना रोकर घर भेज देंगे तो ये आपकी खामख्याली है, ये मैं नहीं बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर यानी नून लीग जो उनकी सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने भी ये बात कही। अंदर से बहुत सारे जो उनके लीडर्स हैं ये कहते रहे कि ये नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा, और वक्त को इसी तरह टालते रहे, तारीखों पर तारीखें देते रहे और तारीखें मिलती रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से ना ही कोई लायामल दिया गया हुकूमत के खिलाफ अवाम को, और ना ही कोई तजवीज़ दी गई, और सिर्फ ये अपने घर को बचाने के लिए पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा। व्यूअर्स, अब एक बार फिर एक नई तारीख आई है और इस नई तारीख के अंदर कहा गया कि 13 नवंबर को कराची में, 17 नवंबर को कोयटा में और 20 नवंबर को पेशावर में जलसों का आगाज किया जाएगा, और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मौजूदा हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता। इससे पहले भी हमने देखा गुजरांवाला के मकाम पर रियासत के खिलाफ तकरीरें की गई, गैर रियासती इदारों को जो एलिमेंट्स थे उनको इस्तेमाल किया गया रियासत के खिलाफ, जहर उगला गया फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और अगर जो मोमेंटम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि वो हासिल कर सकेगी, मदरसे के बच्चों को मैदान में लाकर, सड़कों पर लाकर, और बाकी जो टांगा पार्टीज हैं इनको अपने साथ शामिल कर कर शायद वो कोशिश कर सकें कि हुकूमत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा महाज बना सकें, तो इसमें मुस्लिम लीग नून बुरी तरह नाकाम हुई। और इसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ का वो बयानिया है जो इस पूरी जमात को लेकर बैठ गया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो लोग जो गैर जमहूरी हैं और वो लोग जो भगोड़े हैं, वो लंदन में बैठकर मरीम नवाज की तकलीद करने की बात करते हैं, पीछे चलने की बात करते हैं, और अब कहते हैं कि इस सियासी अमामत का जो अब जिम्मेदारी है वो मरीम और शहबाज शरीफ के हवाले कर दी गई है। और ये ऐलान किया गया अपनी मीडिया इंटरेक्शन में जो नवाज शरीफ ने यहां पर की। तो ये हालात हैं इस जमात के जो कोशिश कर रही है कि किसी तरह फायदा उठाया जा सके। अब याद रखें, क्योंकि सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एहतजाज शुरू हो जाते हैं मुल्क के अंदर, यानी बहाना बनाकर मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है महंगाई की, और पब्लिक सेंटिमेंट को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क हो,
جب ملک کے اندر مہنگائی ہوتی ہے تو عوام ضرور حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، ضرور کہتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر مہنگائی ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اپوزیشن نہیں ہے، کیونکہ پالیسیز حکومت کی طرف سے آنی ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف پاکستان کا حال نہیں بلکہ پوری دنیا کا حال یہ ہے، اور اس سینٹیمنٹ کو استعمال کیا جائے گا۔ ٹائمنگ اس کی اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے کوئی مدعا موجود نہیں تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نواز شریف کا تھا، اور اس نعرے کی آڑ میں وہ اپنے مقاصد کو حل کرنا چاہتے تھے جو پورے نہیں ہوئے، اور اب مہنگائی کا نعرہ لگا کر مہنگائی کے جن کو جس کا بار بار وہ بات کر رہے ہیں، اس کی آڑ میں اس جنگ کو لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر لوگ سڑکوں پر آتے ہیں اور اس دھرنے کے بعد یعنی مزید لانگ مارچ کیے گئے، یعنی لانگ مارچ ہوتا ہے اسلام آباد کی طرف، تو پھر آپ کیا اچیو کریں گے؟ اسلام آباد جا کر بیٹھ گئے دھرنا دے کر، تو پھر کیا ہوگا؟ موسم یعنی سردی ایک بہت ہی میجر فیکٹر پلے کرے۔ اگر کسی طرح دسمبر کا مہینہ گزار دیا گیا اور پھر جنوری فروری، یعنی وہ ٹائم ہے سردی کا جب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ وہ سڑکوں کے اوپر رات گزارے، دھرنا دے۔ اور کس لیے دھرنا دے؟ ان لوگوں کے لیے جو ملک سے بھاگ گئے، یا ان لوگوں کے لیے جو مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے لیے جو ریاست کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور ہمیشہ سے غیر ریاستی عناصر کے طور پر مشہور رہے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی؟ تو آپ ان کے لیے کیوں سردی کی راتوں میں اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنا دیں گے؟ تو ویورز یاد رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ دھرنا شروع ہو جائے اور پھر اسلام آباد کا رخ کیا جائے، کیونکہ موسم ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کرے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس دھرنے کو یعنی مارچ، اپریل اور مئی تک اگر لے کر گئے، یعنی موسم جب بہتر ہو جائے گا، تو پھر اس حکومت کے پاس 7 سے 8 ماہ رہ جائیں گے۔ تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس دھرنے کا جو نعرے لگاتے ہیں کہ جناب ہم کوشش کریں گے اور ہم یقیناً اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے؟ تو یہ صرف اور صرف عوام میں ریلیونٹ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے اور ملک کے اندر سیاسی سرگرمیاں کریٹ کرنے کے لیے مہنگائی کا بہانہ بنا کر سڑکوں پر آئیں گے، اور پھر ٹائم اسی طرح گزرتا جائے گا، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، اپوزیشن ہے، اس کے علاوہ جو صحافی اس پلیٹ فارم کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، ان سمیت وہ تمام طاقتیں یہ جان چکی ہیں کہ دھرنوں کے ذریعے، جلوس کے ذریعے، ہڑتالوں کے ذریعے اس حکومت کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اب سمجھ میں بات آ گئی ہے، اس لیے غیر جمہوری لوگوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ویورز، دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے اور پبلک سینٹیمنٹ کی کیونکہ بات ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان کا نعم البدل کیا ہے اس ملک کے اندر؟ کیا آپ چاہیں گے، کیونکہ عوام کو بار بار یہ مہنگائی کا جو بنیاد بنا کر عوام کے پاس جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کا نعم البدل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھیں گے یا آپ جانتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے نعم البدل کے طور پر آپ کو آل زرداری حکومت میں نظر آئے، یا زرداری حکومت میں نظر آئے، یا بھٹو خاندان کا کوئی چشم و چراغ حکومت میں نظر آئے، یا آپ یہ چاہیں گے کہ نواز شریف یا علی شریف کا کوئی خاندان، علی شریف کے خاندان میں سے کوئی حکومت میں آ جائے؟ اور اگر کسی طرح ہم یہ بات مان بھی لیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کامیاب ہو گئی موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے پہ، ہڑتالوں کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے، تو کیا یہ الیکشن مریم نواز کو سوٹ کرے گا؟ اور کیا مریم نواز یہ چاہے گی کہ یہ الیکشن اس کے بغیر ہو جائے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ پاسبلٹیز موجود ہیں کہ الیکشن مریم کے نواز کے بغیر ہو، اور بعد میں جب یہ سورڈ آف ڈیموکلس یعنی دو دھاری تلوار مریم کے اوپر نااہلی کی لٹک رہی ہے، یہ تلوار ہٹتی ہے، اہل ہو گئی، تو پھر کوئی سیٹ خالی کروائی جائے گی اور وہاں پہ الیکشن کروا کر مریم کو الیکشن لڑوایا جائے اور پھر پارلیمنٹ تک پہنچا دیا جائے۔ اس قسم کے آپشنز کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی رائے نہیں بلکہ جو آپشنز پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ کسی طرح مریم کو پارلیمنٹ تک پہنچانا ہے۔ لیکن عدالتی فیصلے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اور جب تک عدالت سے سرخرو نہیں ہوں گے، کلیئر نہیں ہوں گے، مریم نواز کبھی بھی پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکتی، اور یہ صرف ان کا خواب ہی رہے گا ایک جماعت کو لیڈ کرنے کا۔ والد صاحب بے شک جتنی مرضی انہیں سیاسی دستار پہنا دیں، لیکن وہ کسی صورت بھی پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ ویورز، آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان سے بات کی گئی، یعنی کل ٹیلی فونک جو رابطے کیے گئے، اس کے بعد یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور عمران خان کے خلاف جو گفتگو کی گئی لندن سے نواز شریف کی جانب سے، اور کہا گیا کہ عوام کو کہ اٹھ کھڑے ہوں، نکلیں باہر،
آپ کو ایک کنٹینیوٹی نظر آئے گی مریم نواز کی اسٹریٹجی کے اندر، شہباز شریف کے ٹیلی فون کرنے کے حوالے سے، اور پھر پی ڈی ایم کا اجلاس ہو جانا، اور پھر تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا، اور پھر شہباز شریف کارڈ جو کھیل رہے ہیں مفاہمت کا، اب یہ مفاہمت اداروں کے حوالے سے نہیں چل رہی، بلکہ اس مفاہمت کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی صورت یہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو جوائن کرے گی، اس قسم کی خبر دی گئی۔ ویورز یاد رکھیں، پہلی بات، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ریئیکشن آیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کوئی بھی غیر جمہوری طریقہ کار نہیں اپنایا جائے گا جس کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، اور یہ کسی صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرے گا کہ وہ سندھ میں اپنی حکومت کو ختم کریں اور وفاق کے اندر تحریک عدم اعتماد لیں، کیونکہ سٹیکس بہت ہائی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں کہلاتی ہیں، ان کا مقابلہ آپس میں بھی ہونا ہے، یہ مت بھولیں۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نون لیگ سے بھی ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی ہوگا، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے مقابلہ ہوگا۔ ہم نے گلگت بلتستان کے اندر بھی نعرے بدلتے دیکھے، ہم نے کشمیر کے اندر بھی نعرے بدلتے دیکھے، وہاں پر نعرے لگے مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف، ان کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے۔ تو یہ سیاست ہے، یہاں پر کچھ بھی ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح یہ محبت کا اور پیار کا اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی بہت ہی ذہانت کے ساتھ اور اپنے جو کارڈز ہیں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کھیل رہی ہے کہ کیوں اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے جہاں سے انہیں کچھ بھی خیر کی امید نہیں ہے، اور اگر ملک کے اندر اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد الیکشن ہوئے جو ہونے ہیں کسی طرح بھی ہوں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ان تمام سیاسی جماعتوں سے ہوگا۔ تو یہ ممکن نہیں کہ اتحاد کیا جائے اور اس حکومت کے خلاف اتحاد کیا جائے، اور صرف اس لیے کیا جائے کہ مارچ ہوگا۔ یہ صرف اور صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہے جو پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے پی ڈی ایم کا، اس کی طرف سے اپنایا گیا ہے۔ پھر دوسری اہم خبر، مریم نواز کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور عوام کی رائے جاننے کی انہوں نے کوشش کی ہے حکومت کے خلاف، اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں، اور اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ وہی گفتگو ہے جو کل نواز شریف صاحب نے لندن سے کہی، لوگوں کو اکسایا کہ نکلیں باہر، عوام کو کہا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ آج حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، ماضی میں وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتے رہے، اور اب وہی زبان مریم بھی بول رہی ہیں۔ اپنی ٹویٹ کے اندر لکھتی ہیں کہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون عوام کے احساسات کی ترجمانی اور ان کی تکالیف کا مداوع کرنا چاہتی ہے، آپ کی دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے اور آپ کی آواز بننا چاہتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس سلسلے میں ہمارا سب سے مؤثر اور انتہائی اقدام کیا ہونا چاہیے؟ ویورز، مریم نواز اپنا پورا نام مریم نواز شریف لکھتی ہیں، اور اب تک اس ٹویٹ کے اوپر 5,539 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اسے تقریباً 3,500 دفعہ ری ٹویٹ بھی کیا گیا، اور پھر 8,883 لوگوں نے اسے لائک بھی کیا ہے۔ اچھا، اب یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ ایک غیر جمہوری لیڈر، ایک نام نہاد سیاسی کردار میدان میں اتر آیا ہے، اور اپنی سیاست یعنی وراثت جو اسے ملی ہے سیاست کی، اس کو چلانا چاہتا ہے اور اچھا پرفارم کرنا چاہتا ہے، تاکہ ابا جان کی نظروں میں اور دیگر پارٹی کی نظروں میں وہ اپنا ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں، اور وہ لوگ جو انہیں پارٹی کے اندر کسی نہ کسی طرح کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے بھی وہ سرخرو ہو سکیں۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ عوام کی رائے لی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور پھر اس کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور کہا جائے کہ دیکھیں عوام کی رائے آ گئی، اور کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں جا نہیں سکتی، تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ کیوں نہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہیرو بنا جائے، اور وزیر اعظم بننے کی جو خواہش ہے اب وہ پارلیمنٹ میں تو شاید پوری نہ ہو، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ وزیر اعظم ضرور بن جائیں گی۔ اب اس کے اوپر ریئیکشن جو آیا، بہت سارے لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور میں کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں جو اس حوالے سے کی گئی، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس ٹویٹ کے نتیجے میں انہوں نے کیا کہا۔ اچھا، اب ایک صاحب ہیں جن کا نام جو ہے وہ نواز بٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مرد کلندر عمران خان ہی تھا جس نے اس ملک کی عوام کو شعور دیا، ان چوروں ڈاکوؤں کے کرتوت عوام کے سامنے لے کر آیا، ورنہ سب شیر اور تیر کے غلام بنے ہوئے تھے۔ عمران خان، آپ کا شکریہ، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی عوام کی جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، یہ وہ ہے۔ اس سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوال کریں، کیا کبھی ملک کے اندر احتساب کی بات ہوتی تھی؟ نواز شریف نے ہمیشہ کرپشن جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی،
قانون ایسے بنائے اور ان قوانین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. یعنی دو خاندان ہمیشہ سے پاکستان کے اندر حکومت کرتے رہے، پاکستان کو لوٹتے رہے، کیسز بنائے جاتے ہیں لوگوں کو بھرتیاں کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، اس لیے بھرتی کیا گیا. یعنی آپ کو ہر لیول کے اوپر، ہر ٹیئر کے اوپر کرپشن ملے گی. سندھ تو چیمپئن اسے کہنا چاہیے کہ سندھ کی جو دھرتی ہے یہاں پر کرپشن کے بہت آپ کو زبردست قسم کے کیسز ملیں گے، اور ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان کی عوام کی صورت میں کہ وہ عوام کہاں پر کھڑی ہے. تو یہ اس سے پہلے کبھی بھی کرپشن کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ جو شعور تھا عوام کا، عوام تک پہنچانے والی جو بات تھی کہ احتساب ہونا چاہیے، پاکستان کو کس کس نے لوٹا. اور یہ پاکستان پر اللہ کا خاص کرم ہے، لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ لوگ اب احتساب کی بات کرتے ہیں. ان کے اندر یہ شعور ضرور موجود ہے، کرپشن کا شعور موجود ہے کہ کس نے پاکستان کو کتنا لوٹا ہے. اچھا، پھر ایک اور ٹویٹ کی گئی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ لانگ مارچ ہسٹوریکل ڈیسیژن میکر. دیکھیں، لانگ مارچ ہسٹوریکل ڈیسیژن میکر نہیں بن سکتا. میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں. پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی کے طوفان میں نالائق حکومت کے ساتھ نالائق اپوزیشن برابر کی شریک ہے. بالکل صحیح ہے، اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن نے اپنی ایک الگ سے پارلیمنٹ سڑکوں پہ بنائی ہوئی ہے. اگر یہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے، اور وہاں پر جا کر آپ حکومت کو چیلنج کریں، پالیسیز کو چیلنج کریں. یہ میڈیا کھیلنا اور سڑکوں پر آ کر، یہ جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ ریاستوں کی جنگ ہے. سندھ ریاست، پنجاب ریاست کا مقابلہ اس وقت عمران خان کی جو پورے ملک کے اندر حکومت ہے اس کے ساتھ ہے. اور یہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح نظر آئے گا، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کی جو مقبولیت ہے عوام کے اندر وہ بہت کم ہو چکی ہے. ویورز، پھر ایک اور ٹویٹ ہوئی. ایک مقروض ملک کا وزیراعظم یہاں وہاں سے ادھار پکڑ کر پچھلے قرضے بھی اتارے اور عوام کی سبسڈی بھی دے تو وہ برا ہے. اچھے وہ ہیں جنہوں نے لانچوں میں ڈالرز باہر بھیجے، ملک کی بیشتر انڈسٹری پر قبضہ کیا اور آف شور کمپنیاں جائیدادیں بنائیں. دیکھیں، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طریقہ عدم اعتماد لے کر آئیں، چونکہ مریم کے پاس تو وہ مینڈیٹ ہی موجود نہیں کہ طریقہ عدم اعتماد لے کر آئیں. تو کس منہ سے وہ طریقہ عدم اعتماد لے کر آ سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو نمبرز پورے کرنے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ جناب نمبرز پورے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آگے چلیں. پھر لوگوں نے کچھ گالیاں بھی دی ہیں، میں اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن لوگ گالیاں بھی نکال رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ روایتی سیاست سے باہر نکلا جائے، لبیک مارچ جیسے مواقعوں سے فائدہ نہ اٹھانا اپنے مخالف کے لیے سہولت کار بننے جیسا ہے. پی ڈی ایم کو قومی صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہو کر پنڈی اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا چاہیے. دیکھیں، کچھ شدت پسند بھی اس میں موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک موقع دیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کی صورت میں، وہ اس مجمع میں شامل ہو جاتے، ان کی آواز بن جاتے، آگے بڑھتے اور اسلام آباد کا گھیراؤ کرتے اور ملک کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیتے. کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. پاکستان میں شاید لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ بی بی سی کس طرح ان خبروں کو لگاتا ہے. آج ملک کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، بی بی سی نے کن الفاظ میں یہ حقیقت دنیا کے سامنے رکھی. ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی موجود ہے، دو ٹوک میں ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، ضرور سے دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ گولی نہیں چلے گی، گولی کے بغیر کام چلایا جائے گا، کیونکہ ہم اپنی اب مزید شہادتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. خون کہیں سے بھی بہے، دھماکے کہیں پر بھی ہوں، مرتی انسانیت ہے. اور ابھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اداروں کے ساتھ مل کر، اب ایسا نہیں ہوگا. اور تمام سٹیک ہولڈرز، لیکن یاد رکھیں اس بیانیے کو پی ڈی ایم کبھی بھی استعمال نہیں کرے گی. ہاں، مہنگائی کا بیانیہ تو ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا بیانیہ کبھی استعمال اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ کہیں سے انہیں شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، کیونکہ معاملہ ریاست کا ہے، کسی ایک سنگل جماعت کا نہیں ہے. ویورز، پیر کے روز باقاعدہ اس کی بریفنگ بھی دی جا رہی ہے افغانستان کی سچویشن پر. جو مذاکرات ہوئے تحریک لبیک پاکستان سے، جو مذاکرات ہوئے اور اب جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پر باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے، اور پھر بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی. آپ کو بتاتے چلیں، ہم نے خبر کی تھی ناظم جو کہ قتل کی تحقیقات کے حوالے سے، جو عمران اسماعیل گورنر سندھ ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب وفاق جو ہے اس کی باقاعدہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات بھی کروائے گا، کیونکہ وہ سندھ کی حکومت پر یقین نہیں رکھتے. آج اس بیان کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ ریاستوں کی جنگ ہے. یعنی سندھ کی ریاست ہو، چاہے پنجاب کی ریاست ہو، بلوچستان، انہوں نے ریاستیں اپنی ڈکلیئر کر دیا، غیر اعلانیہ ریاستیں ڈکلیئر کر کے اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں. اور اس لیے کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ریاستیں یعنی سندھ کے اندر جو پاکستان کا حصہ ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، کسی
کہ باپ کی جاگیر نہیں ہے اور کسی کی باپ کی وراثت بھی نہیں ہے کہ لوگ اس پر راج کریں اور اپنی سیاست چمکائیں، چونکہ قانون موجود نہیں ہے۔ اگر قانون ہوتا، اس وڈیرے کو، اس سیاستدان کو پکڑا جاتا وقت پر، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے اسے نوٹ کیا یا نہیں، میری جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں نے یہ چیز سامنے رکھی آپ کے، اور یہ بہت ہی غور طلب ہے۔ پولیس کا بہت ہی گھنونا کردار ہے سندھ کے اندر ایسے لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنے میں، کیونکہ میمن کوٹ تھانے میں یہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنی گرفتاری دی جام صاحب نے، اور وہیں سے ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے یہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ جناب لاٹھیاں چلی ہیں، دو گروہوں کے درمیان چوٹیں لگی اور ناظم کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ نظام ہے ویورز پاکستان کا، جہاں جنگل کا قانون ہے، جس طرف آج عمران اسماعیل صاحب نے بھی اشارہ کروایا، اور پولیٹیکلی استعمال نہ کریں، خدا را اس خاندان کو انصاف دیں، اس مرحوم کو انصاف دیں جو اپنی آواز خود بن گیا، اور آواز خود بھی بنا، اور بعد میں اس آواز کا تو خیر کچھ نہیں ہوا، دبا دیا گیا، لیکن آج وہ خبر بن گیا۔ ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔